बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, ये है काशान बसीरत का यूट्यूब चैनल जहाँ पर हम नहजुल बलागा की शरह को पढ़ने के लिए कलमात क़सार से समझने का और पढ़ने का आगाज़ कर चुके हैं। बड़ा आसान रास्ता है, बहुत बारीक नुक्ता है कि बाब इल्म से गुज़रें तो शहर इल्म आता है। तो हम अपनी कम इल्मी के इतराफ़ के साथ साथ बाबुल इल्म से शहर इल्म तक का सफ़र तय करने का आगाज़ कर चुके हैं। आइए आज जिस मंजिल पर हम ठहरे हैं यहाँ पर दो हिकमत हम पढ़ेंगे। इस मकाम पर हिकमत हम पढ़ेंगे 454 और 452। आइए सबसे पहले हिकमत 454 को पढ़ते हैं। फ़र्ज़ंद आदम को फ़ख्र व मुबाहात से क्या रब्त, जबकि उसकी इब्तिदा नुत्फ़ा और इंतहा मुर्दार है। वो न अपने लिए रोज़ी का सामान कर सकता है, न मौत को अपने से हटा सकता है। आइए सामीन इस हिकमत को एक बार और दोहरा लेते हैं। फ़र्ज़ंदे आदम को फ़ख्र व मुबाहात से क्या रब्त, जबकि उसकी इब्तिदा नुत्फ़ा और इंतहा मुर्दार है। वो ना अपने लिए रोज़ी का सामान कर सकता है, ना मौत को अपने से हटा सकता है। और अब आइए हम पढ़ते हैं और जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इसकी शरह, जो कि मोहतरमा रोसाना गौहर ज़ैदी साहिबा ने इंतहाई आसान और मुख्तसर अल्फाज में हम तक पहुँचाई है। लिखते हैं कि अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौला ने इस कलाम में हकीकत बशर खोल कर बयान कर दी है कि गुरूर तकब्बुर उस इंसान को कैसे ज़ेब दे सकता है कि जिसकी इब्तिदा भी निजासत और इंतहा भी निजासत, जिसकी इब्तिदा एक कतरा नजिस और इंतहा मुर्दा, कि जो न अपनी ज़िंदगी पर कादिर और ना ही मौत टाल सकता है। इसमें शक नहीं कि मालिक दो जहां ने इंसान को दूसरी मखलूक़ात की निस्बत इम्तियाज़ात से नवाजा है। मालो सरवत, जाहो मकाम, ख़ानदानी शराफत, जिस्मानी क़ुव्वत, मगर ये ज़ेब नहीं देता उन इम्तियाज़ात को दलील बनाकर इंसान अपनी हकीकत को फरामोश करते हुए तकब्बुर का शिकार हो जाए। वो क्या तकब्बुर कर सकता है जो ना अपनी मर्ज़ी से इस दुनिया में आया और ना अपनी मर्ज़ी से इस दुनिया से जा रहा है। लाई हयात आए क़ज़ा ले चली चले, अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी चले। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का कलाम कुरान मजीद की आयात की तफसीर है। तो आइए हम और आप मिलकर कुरान पाक को खोलते हैं। परवरदिगार आलम सूरह वाक़िया में वजूद इंसानी के बारे में इरशाद फरमा रहा है कि क्या तुम उससे इंसान को बनाते हो या हम बनाते हैं। ये थी सूरह वाक़िया की आयत नंबर 59 का तर्जुमा। और इसी तरह आयत 60 को पढ़ने जा रहे हैं कि हमने तुम में मरना ठहरा दिया है और हम इस बात से आजिज़ नहीं। फिर उसके बाद आयत 61 है इसी सूरत की कि तुम्हारी तरह के और लोग तुम्हारी जगह ले आएं और तुमको ऐसे जहान में कि जिसको तुम नहीं जानते पैदा कर दें। और अब अगली आयत नंबर 62 कि और तुमने पहली पैदाइश तो जान ही ली है, फिर तुम सोचते क्यों नहीं। और अब अगली है आयत 63 कि भला देखो तो कि जो कुछ तुम होते हो। और उसके बाद 64 नंबर पे है तो क्या तुम उसे उगाते हो या हम उगाते हैं। फिर आयत 65 पे कि अगर हम चाहें तो उसे चूरा चूरा कर दें और तुम बातें बनाते रह जाओ। हमने ये कुरान में से आयत की तफसीर पढ़ी कि जो कि सूरह वाक़िया की आयत थी। और अब आइए कि हम नहजुल बलागा की जानिब चलते हैं। हमेशा हम जो भी हिकमत पढ़ते हैं उसको समझने के लिए हम नहजुल बलागा की झरोकों में हर बार झांकते हैं और हमें इस हिकमत से मुतालिक और कई मौला की हिकमत मिल जाती हैं। आइए देखते हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा नहीं बार बार हक़ हिदायत अदा करते हुए बशरियत को इस जाने मुतवज्जा किया। नहजुल बलागा में हिकमत नंबर 126 और 409 में इमाम अलैहिस्सलाम ने इसी हकीकत को बयान किया है। हिकमत 126 में एक मकाम पर इमाम कहते हैं कि मुझे ताज्जुब होता है मुतकब्बिर और मगरूर पर कि जो कल एक नुत्फ़ा था और कल को एक मुर्दार होगा।
اور اسی طرح آئیے حکمت 4:19 میں دیکھتے ہیں، مولا فرما رہے ہیں کہ بیچارہ آدمی کتنا بے بس ہے، موت اس سے نہاں، بیماریاں اس سے پوشیدہ اور اس کے اعمال محفوظ نہیں، مچھر کے کاٹنے پر چیخ اٹھتا ہے، اچھو لگنے سے مر جاتا ہے۔ یہاں پر اب دیکھتے ہیں، یہ حکمت مکمل پڑھ لی ہم نے حکمت 419 کو۔ دیکھیے اس کائنات میں ہماری حیثیت ہے کیا، ہمارا اختیار ہے کیا، یہ ادراک کرنے کے بعد انسان کا سر غرور سے اکڑنے کے بجائے خود بخود رب کائنات کی بارگاہ میں جھکتا ہی چلا جاتا ہے۔ قول امام پڑھ کر احساس ہوتا ہے کہ اپنا جائزہ لینا، اپنا محاسبہ کرنا کتنا ضروری ہے۔ کتنے ہی ایسے عمل ہیں کہ جنہیں ہم گناہ میں شمار ہی نہیں کرتے اور جانے انجانے میں اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ غرور ان میں سے ایک ہے، کبھی مال و اولاد کا غرور، کبھی جاہ و منصب کا، کبھی شکل و صورت کا، کبھی علم کا، کبھی خطابت کا، اور نہ جانے کس کس چیز کے غرور میں ہم ناچیز انسان مبتلا ہو جاتے ہیں، جبکہ امیر المومنین علیہ السلام نے سمجھا دیا، بہت واضح سمجھا دیا کہ اے انسان ہوش میں آ، تیری اپنی حیثیت دیکھ۔ قرآن ناطق نے سمجھا دیا اور قرآن صامت نے بتا دیا۔ آئیے سورہ زمر کی آیت نمبر 72 کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ کہا جائے گا دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں سدا رہو گے، پس وہ تکبر کرنے والوں کے لیے کیسا بڑا ٹھکانہ ہے۔ اب آئیے مزید پڑھتے ہیں کہ غرور نگاہ خدا میں جچتا ہی نہیں، فطرس کو بھی غرور کی سزا ہی ملی تھی، بالوں پر چھن گئے، قوت پرواز جاتی رہی، صدیاں گزر گئیں، لیکن جب 3 شعبان کو مولا حسین علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر بارگاہ سرکار رسالت میں پہنچا، توبہ کی قبولیت کی درخواست حبیب خدا سے کی، اشارہ قدرت ہوا، لب رسالت وا ہوئے کہ گہوارہ حسین علیہ السلام سے مس ہو جا۔ مس ہونا تھا کہ بالوں پر کھوئی ہوئی طاقت تو ملی ہی، خوشنودی رب بھی مل گئی، اور اب وہ دوبارہ فخر و مباحات کرتا ہوا یہ کہہ کر پرواز اس نے شروع کر دی کہ میرے جیسا کون ہے؟ ملائکہ کی قطاریں سہم گئیں کہ پھر غرور، لیکن عذاب الہی نازل نہیں ہوا۔ پہلے غرور بلا سبب تھا اور اب غرور عبادت کے درجے پر ہے۔ کیوں؟ فطرس نے کہا کہ میں حسین کا آزاد کردہ غلام ہوں، یعنی فخر اپنی ذات پر کیسا؟ فخر یہ ہے کہ ان ہستیوں کی مودت رکھتے ہیں جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ ہمارا آپ کا فخر بھی یہی ہے، ہم محبت اہل بیت علیہ السلام اور عزادار حسین علیہ السلام ہیں۔ بہت قیمتی دولت ہے یہ، اسے ہر حال میں محفوظ رکھنا ہے ہم نے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو یوں ہم نے حکمت 454 کو پڑھا بھی اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اگلی حکمت 453 کو مل کر پڑھتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے میں حکمت دہرا دوں۔ حکمت 453، زبیر ہمیشہ ہمارے گھر کا آدمی رہا، یہاں تک کہ اس کا بدبخت بیٹا عبداللہ نمودار ہوا۔ اور آئیے اب اس حکمت کو سمجھنے کے لیے ہم سہارا لیتے ہیں محترمہ رخسانہ گوہر زیدی صاحبہ کی تحریر کا، کہ جو انہوں نے اس حکمت کو سمجھانے کے لیے انتہائی مختصراً اور آسان الفاظ استعمال کیے ہیں۔ تاریخ طبری کے مطابق یہ الفاظ لب امام سے اس وقت ادا ہوئے کہ جب جنگ جمل میں دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے۔ امیر المومنین علیہ السلام گھوڑے پر سوار تھے، زبیر کو صدا دی جو امام علیہ السلام کے مخالف تھا، اور فرمایا کہ وہ کیا چیز ہے جو تجھے یہاں لے آئی؟ تو اس نے جواب دیا کیونکہ میں آپ کی خلافت پر یقین نہیں رکھتا۔ تو مولا علی نے فرمایا کہ کیا میں عثمان کے بعد خلافت کا اہل نہیں ہوں؟ میں تمہیں ابو طالب کے قبیلے سے سمجھتا تھا، یہاں تک کہ تیرا فرزند بد وجود میں آیا اور اس نے ہمیں الگ کر دیا۔ مولا علی علیہ السلام نے زبیر کو پیغمبر کے فرمان کی یاد دہانی کروائی۔ زبیر کے جنگ بدر، جنگ احد اور فتح مکہ میں شرکت کرنے کے بارے میں روایات موجود ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد سقیفے میں انجام پانے والی بیعت کو قبول نہیں کیا اور حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کے دفاع میں عمر بن خطاب سے مناظرہ کیا۔
خلیفہ ثانی کے بعد سے خلیفہ کے انتخاب کے لیے بنائی گئی کمیٹی کے رکن تھے، اور اس میں بھی انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کے حق میں ووٹ دیا۔ عثمان کے خلاف عوامی تحریک اور انہیں قتل کرنے میں زبیر کا پیش تھا۔ خلیفہ کے انتخاب کے لیے عمر کی طرف سے بنائی گئی 6 رکنی کمیٹی میں زبیر نے عثمان کو ووٹ نہیں دیا، جو اس کا عثمان کے ساتھ سازگاری سے نہ ہونے کی دلیل ہے۔ لیکن ابھی کچھ عرصہ بھی نہیں گزرا تھا کہ زبیر نے لوگوں کو عثمان کے قتل پر اکسایا، اور لیکن حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کے اوائل میں ہی طلحہ، حضرت عائشہ اور بعض دیگر افراد کے ساتھ مل کر عہد شکنی کرنے کی وجہ سے ناقصین کے نام سے مشہور ہوئے، یہاں تک کہ جنگ جمل میں حضرت علی علیہ السلام کے خلاف لڑتے ہوئے مارا گیا۔ اور اب آئیے کہ اسی دوران ہم تاریخ سے زبیر کا تعارف دیکھ لیتے ہیں، کہ ذہن میں رہے کہ تاریخ کے خشک اوراق کو پلٹنا بسا اوقات آسان بھی نہیں ہوتا، لہٰذا آپ اپنے حفاظتی بند باندھ لیجئے اور تاریخ کے سفر کی تیاری کیجئے۔ آئیے ہم پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ زبیر بن عوام، عین واو الف میم۔ اچھا، یہاں پہ میں نام پڑھتی چلی جاؤں گی، وہ نسبتاً مشکل ہیں کیونکہ نام جب بھی پڑھے جاتے ہیں وہ اپنی طرف سے میں کوشش کروں گی کہ بہتر آپ تک پہنچاؤں۔ زبیر بن عوام بن خویلد بن آستد بن عبد الغری بن قسطی بن کلاب بن مرت بن کعب بن لوی قرشی آستدی، جن کی کنیت ابو عبداللہ تھی، وہ حضرت خدیجہ کے بھتیجے، ان کے والد عوام یعنی کہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ حضرت خدیجہ کا بھائی جنگ فجار میں مارا گیا۔ ان کی ماں صفیہ کہ جو عبد المطلب کی بیٹی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کی پھپھی ہیں۔ اچھا جی، پھر لکھا ہے کہ امام علی علیہ السلام کی خلافت کو بھی دیکھتے ہیں کہ ابن زبیر نے خلافت علی علیہ السلام کے دوران ان کی مخالفت کا راستہ اختیار کیا۔ اس زمانے میں اہم ترین اقدام حضرت علی علیہ السلام کی مخالفت، جنگ جمل میں شرکت اور امام علی علیہ السلام کے خلاف شورشوں کے حالات مہیا کرنا تھے۔ کہتے ہیں کہ اس جنگ میں اسے تقریباً 30 زخم لگے۔ اپنے باپ کو علی علیہ السلام کے خلاف ابھارنے میں اس نے کردار ادا کیا، اور اس طرح سے کہ امام علی علیہ السلام سے روایت میں ابن زبیر کی اہل بیت سے جدائی کا سبب مذکور ہے۔ یہ بریکٹ میں تھا، یہ جو جہاں سے ہم نے پڑھا کہ اپنے باپ کو حضرت علی کے خلاف۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے یہ وہ نقطہ ہے جو مولا نے اس حکمت میں یہاں پر بیان کیا ہے۔ اب ہم اس تک پہنچے ہیں۔ لکھا ہے جنگ سے پہلے اسے خبر ملی کہ اس کا باپ زبیر اپنے کیے پر پشیمان ہے اور جنگ سے کنارہ کشی اختیار کرنا چاہتا ہے، لہٰذا وہ چاہتا ہے کہ میدان جنگ میں نہ جائے، لیکن زبیر اس میں کامیاب نہ ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ نے موت کے وقت اسے اپنا وصی بنایا، اور بعض قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ جنگ جمل میں عائشہ رضی اللہ کے تحت تاثیر تھی، الف سے یہ رے تحت تاثیر تھی۔ جنگ جمل کے موقع پر ابن زبیر کی سرکردگی میں پیادہ لشکر نے بصرے کے عثمان بن حنیف کے ساتھ جنگ بندی کے معاہدے کی مخالفت کی اور 40 مسلمان محافظوں کو قتل کیا اور بیت المال لوٹا، جبکہ اس معاہدے کی روح سے یہ طے پایا تھا کہ امام علی علیہ السلام کے آنے تک فریقین جنگ نہیں کریں گے۔ اب آئیے ہم زبیر کے قتل کے حوالے سے بھی دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ ہم تاریخ میں سفر کر رہے ہیں۔ لکھا ہے زبیر کا میدان جنگ سے کنارہ کشی اختیار کرنے کے بعد عمرو بن جرموز، یہاں پہ یہ بریکٹ میں لکھا تھا کہ عمرو بن جرموز نے کچھ سپاہیوں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا اور کسی وادی میں اسے قتل کر دیا، اور اس کے بعد عمرو حضرت علی علیہ السلام کے پاس گیا اور دربان سے کہا کہ زبیر کے قاتل کے لیے داخل ہونے کی اجازت لے لیں۔ اس موقع پر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے داخل ہونے کی اجازت دے دو اور اسے جہنم کی بشارت بھی دے دو۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی زبیر کے قاتل کے بارے میں فرمایا ہے، زبیر کے قاتل کا مقام جہنم میں ہے۔ امام علیہ السلام نے زبیر کے قتل پر اظہار افسوس کیا، اور جب اس
ان کی تلوار پر نظر پڑی تو صدر اسلام کے جنگوں میں زبیر کی بہادریوں کو یاد کرتے ہوئے فرمایا، اس تلوار نے کئی بار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے اقدس سے غم و اندوہ کو دور کیا۔ تو سامعین، اب ہم پڑھتے پڑھتے اس شرح کو بالکل آخر پہ پہنچ گئے ہیں کہ یہاں پر دعوت فکر ہے، اور وہ دعوت فکر کیا ہے بھلا؟ وہ دعوت فکر یہ ہے کہ کمال مولا کے ساتھ ہونا نہیں، بلکہ کمال ہمیشہ اور ہر حال میں ساتھ رہنا ہے، اور یہ بغیر اطاعت امام ممکن ہی نہیں۔ تو یوں ہم نے حکمت 453 کی شرح کو بھی جان دیا، سمجھ لیا، اور آئیے مولا سے دعا ہے کہ مولا ہماری اس ادنا سی کاوش کو قبول فرمائیں اور ہمارا ہاتھ تھام لیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔